उफ प्लीज़ ना करें अहमद, मुझे पीरियड्स है, नरमीन ने तड़पते हुए कहा। नरमीन अपने और अहमद के बचपन के निकाह को नहीं मानती थी, लेकिन अहमद ने ज़बरदस्ती करते हुए बगैर रुखसती के उसे अपने साथ फार्म हाउस ले आया। नरमीन को अचानक पीरियड्स हो गए थे। उसकी बात सुनकर अहमद खान की नज़रें भटकते हुए नरमीन के सीने पर रुकी। उसने उसे सोते हुए उठाया था। नरमीन ने बरा नहीं पहनी हुई थी। उसकी धड़कनें साफ नजर आ रही थी। वो उनको देखते ही दीवाना हुआ और उनको अपने हाथों में लिए। आह अहमद, नरमीन उसके बालों को जोर से पकड़े। आगा जान को क्या कह रही थी तुम? दोबारा से कहो, अहमद ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, जबकि नरमीन उसकी बढ़ती हुई नज़दीकियों से बुरी तरह बेचैन हो रही थी। उसने अहमद की दस्तरस से निकलने की कोशिश की, मगर बुरी तरह नाकाम हो गई। छोड़े मुझे, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की? वो भी थोड़ी देर पहले होश की दुनिया में वापस आई थी और अब खुद को अहमद के साथ उसके फार्म हाउस में पाकर बुरी तरह सहम गई थी। मेरी हिम्मत को मत ललकारो, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ, और ना ही मैं तुम्हारी इन बचकाना धमकियों से डरता हूँ। जब तक तुम मेरी बीवी हो, दादा जान भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर लाकर मैंने गुनाह नहीं किया, बल्कि ये मेरा हक था। इतना कहकर अहमद ने उसे उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। नरमीन इस अफ्ताब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, जबकि अहमद उसके चेहरे पर फैले हुए खौफ के तासुरात देखकर दिल ही दिल में महसूस हो रहा था, क्योंकि ये मोहतरमा कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा हवाओं में उठ रही थी। अब इसे अपने कंट्रोल में करके अहमद को अनजानी सी खुशी महसूस हो रही थी। चलो मुझे बताओ कि आगा जान को क्या कह रही थी तुम? उसकी आंखों में झांकते हुए अजीब से अंदाज में बोला, जो उसकी रूह को फना कर गया था। लेकिन अरमीन भी अपने नाम की एक थी। उसने कब डरना सीखा था। उसने अपने लहजे को मजबूत बनाया और तीखे लहजे में बोली, मैंने उन्हें सिर्फ यही कहा था कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, आप मुझे जहर लगते हैं। वह छोटी सी लड़की की हिम्मत पर अश अश कर उठा था। वो गांव का सरदार होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था। सब लोग उससे डरते थे, और जिनके दिल में उसका डर नहीं था वो उसकी इज्जत करते थे। किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि वो उसके फैसले को ललकार सके या उसके मुंह पर से बुरा भला कह सके। सिर्फ ये वाहद लड़की थी जो इस कदर हिम्मत का मुजाहरा कर रही थी, वो भी इस वजह से क्योंकि अहमद खानजादा ने उससे इजाज़त दे रखी थी, वरना उसकी भी क्या मर्जा। लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है, छोटी लड़की। उसके बालों की लट को पकड़कर अपनी उंगली के गिर्द घुमाते हुए बोला। तो नरमीन ने उसका हाथ झटकने की कोशिश की, मगर बुरी तरह नाकाम होगी। हमारी शादी नहीं हुई मिस्टर, बल्कि सिर्फ निकाह हुआ है। उसने दो टोक जवाब दिया। हाँ तो सबसे अहम निकाह ही होता है। अगर मैं सिर्फ तुमसे शादी कर लूँ, वो भी बगैर निकाह के, तो मैं तुमसे अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकता और ना ही तुमसे अपने हकूक़ ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं तुमसे सिर्फ निकाह करूँ तो मैं जो दिल में आए वो कर सकता हूँ। अहमद अपना चेहरा उसके बालों में छुपाते हुए बोला। नरमीन की खुशबू को वह अपने अंदर उतार कर मसरूर हो रहा था, जबकि नरमीन उसके लम्स पर बुरी तरह घबरा रही थी। इस वक्त भी अहमद के होंठ उसकी गर्दन के साथ टच हो रहे थे और उसके पूरे वजूद में आग लगा रहे थे। उसने दोबारा से अहमद के हाथों को थामने की कोशिश की, लेकिन वो आज कहाँ उसके काबू में आने वाला था। उसने नरमीन के बाजू को अपने एक हाथ की दस्तरस में लेकर उसके सर के ऊपर ले जाकर बांध दिया और उसे एक झटके से बेड के ऊपर लेटा दिया। अब की बार नरमीन उसे सहमी भी नजरों से देख रही थी। आप मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर अहमद फिर से मुस्कुराया था। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ करूँगा। अगर मैंने तुम्हें जी भरकर प्यार ना किया, अपने आप को तुम्हारे अंदर जम करके तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर ना किया, और अगर मैंने तुम्हें अपनी गुर्बत का दीवाना ना बनाया और तुम्हें अपना नाम कहलवाने पर मजबूर ना किया, तो मेरा नाम भी अहमद खानजादा नहीं। उसका लहजा जनूनी हो गया था, जबकि उसकी आवाज़ में भरा हुआ खुमार नरमीन को खौफजदा कर गया था। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आप एक इंतहाई खड़ूस इंसान हैं और बहुत ज़्यादा अनरोमांटिक भी है। मुझे मेरी कज़न ने सब बताया हुआ है, इसलिए आप जैसे शख्स के साथ तो मैं कभी भी रुखसती नहीं करवाऊँ। अब के बार अहमद का मुंह हैरत के मारे खुला के खुला रह गया था। आखिर किसने ये खबर जारी कर दी थी कि वो अनरोमांटिक है? नरमीन को देखकर उसके दिल में जज्बात का जो तूफान ठाठे मारता था, अगर इस बारे में नरमीन को पता चल जाता तो वो शायद कभी भी अल्फाज अदा करके अपनी शामत न बुलवाती। लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। अच्छा, अहमद ने अच्छा को लंबा करते हुए कहा,
یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں بہت زیادہ ان رومانٹک ہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں چھوٹی لڑکی کہ تمہارے دل میں میرے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں، لیکن فکر مت کرو، آج ان ساری غلط فہمیوں کو ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلے تو تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں کس قدر رومانٹک ہوں۔ یہ کہہ کر احمد اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا، جبکہ نرمین کو شدت سے اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، لیکن اب وہاں پر پرواہی کس سے تھی؟ میں یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ آپ بہت ضدی ہیں۔ آپ ثابت کریں کہ آپ ضدی نہیں ہیں، اور پلیز مجھ سے دور ہو جائیں۔ احمد اس کی اس معصومانہ چالاکی پر بے ساختہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھل کر ہنس دیا تھا، جبکہ نرمین اس کے اس انداز پر حیران رہ گئی، کیونکہ اس نے ہمیشہ سے اس دشمن جان کو غصے میں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر 24 گھنٹے سنجیدگی طاری رہتی تھی، اسی لیے تو نرمین گھبراتی تھی کہ اس کی شادی ICU کے پیشنٹ سے نہ ہو جائے۔ لیکن آج احمد اسے اس ہر طرح سے حیران کر رہا تھا۔ میرے ساتھ چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی لڑکی، یہ کہہ کر احمد نے اس کی کمر میں اپنے ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط بنایا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ نرمین کا سینہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ ٹچ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو اپنی دھڑکنوں میں درد کی ایک میٹھی سی لہر اڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی، ابھی تو اسے میٹھا میٹھا بہت سارا درد ملنے والا تھا۔ اف، نرمین کے لب بے بسی سے پھڑپھڑائے تو احمد اس کے لبوں کی جنبش پر ایک دم سے مدہوش ہو گیا۔ وہ چھوٹی سی دان پان سی لڑکی اس وقت اس کے بازوؤں میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ نرمین کا قد بمشکل 5 فٹ اور 2 انچ تھا، جبکہ احمد 6 فٹ اور 3 انچ کا تھا۔ اس وقت اس کے نیچے مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی۔ اس کا نازک سا جسم جو کہ احمد کے ہاتھوں میں آسانی سے آ جاتا تھا، وہ بھی اب ہلکا ہلکا لرزنے لگا تھا، جیسے احمد کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ اب کی بار احمد نے اس کے ہونٹوں کو اپنی آنکھوں کے فوکس میں لیا تو نرمین نے تیزی سے اپنے ہونٹ مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیے۔ احمد نے اگلے پل اس کی دھڑکنوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر دبایا تو نرمین نے سسکی لیتے ہوئے دوبارہ سے اپنے ہونٹوں کو آزاد کیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے احمد ان کو مکمل طور پر اپنی دسترس میں لے چکا تھا اور ان کو قطرہ قطرہ چومنے لگا تھا۔ نرمین کے لیے سب کچھ بالکل نیا تھا، یہ احساس، یہ جذبات اور یہ قربت، یہ سب کچھ اس کے دماغ پر سوار ہو رہے تھے۔ پہلے اس نے صرف اور صرف ایسا رومانٹک موویز میں دیکھا تھا، تب یہ مناظر دیکھ کر اس کا دل بے قرار ہو جاتا تھا، لیکن آج تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ ایک تو شخص کی جان لیوا قربت، اور پھر احمد کے مضبوط چوڑے شانے جو کہ ہر لڑکی کی ہی کمزوری تھی، اوپر سے احمد کا بہت ہی دھیما اور اینچ دیتا ہوا لمس۔ وہ آج واقعی میں اسے بری طرح اپنا دیوانہ کر لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو مسلسل اور قطرہ قطرہ چوم رہا تھا، کبھی وہ اوپر والے ہونٹ کو اپنی دسترس میں لیٹ کر کاٹنے لگتا تو کبھی نیچے والے ہونٹ کو چومنے لگتا۔ کچھ ہی دیر میں نرمین کی سانسیں بری طرح پھول گئی تھی۔ احمد اسے تھوڑا سا الگ ہوا اور اسے دیکھ کر شرارتی انداز میں مسکرانے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب تک تمہاری غلط فہمی کافی حد تک دور ہو چکی ہوگی۔ یہ سن کر نرمین نے اسے خفکی سے دیکھا اور غلطی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس پر احمد نے گہری سانس خارج کی۔ لگتا ہے کہ مجھے تم پر تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی ہوگی، تو مجھے بہت ہی ٹف ٹائم دینے والی ہو لڑکی۔ اب کی بار احمد نے اسے اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اپنے پاس بٹھایا۔ نرمین اس وقت اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر جما کر اس کا سہارا لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد کے ہاتھ پھسلتے ہوئے اس کی شرٹ پر جا کر ٹھہرے۔ جیسے احمد نے اس کی شرٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، نرمین کے وجود کو زوردار جھٹکا لگا۔ اسے فوراً سے احمد کے ہاتھ تھامے اور نفی میں گردن ہلانے لگی۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، ابھی ہم دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی۔ احمد نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب کیا اور وہاں پر اپنے ہونٹ نرمی سے رکھتے ہوئے بولا، ہم دونوں کی رخصتی ہو چکی ہے، میں تمہیں لے کر اپنے فارم ہاؤس میں آ گیا ہوں، اس لیے اب تمہاری طرف سے انکار کا کوئی بھی جواز پیدا نہیں ہوتا ہے، اور ویسے بھی نکاح کے دوران ہی تم نے اپنے آپ کو میری دسترس میں سونپ دیا تھا، تو پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ یہ کہہ کر احمد نے اپنا ہاتھ اس کی قمیض کے اندر ڈالا۔ اس کا ہاتھ نرمین کے پیٹ پر رینگ رہا تھا، جبکہ نرمین کی سانسیں یکدم ہی تیز ہو گئی تھی۔ اوف، احمد پلیز، اس نے احمد کا نام پکارا تو احمد کے لبوں پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ رینگنے لگی تھی۔
بالآخر وہ غربت کے لمحات میں اس ننھی سی جان کے لبوں سے اپنا نام کہلوانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ احمد نے اس کے پیٹ پر اپنی انگلیوں کی حرکت کو تیز کیا اور مدہوش لہجے میں بولا، دوبارہ سے کہو، بالکل پہلے کی طرح میرا نام پکارو۔ اب کی بار نرمین نے دوبارہ سے اس کا نام پکارا تو احمد کی گرفت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو دبوچے ہوئے تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نرمین کے سینے پر جا کر رکا تو نرمین نے احمد کو کس کے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس وقت اس کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ احمد نے اپنے اور اس کے درمیان ہلکی سی دوری قائم کی۔ وہ اس وقت اس کے جذبات سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ اس کے بعد احمد نے اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لیا تو اسے اچانک ہی محسوس ہوا کہ وہ برا نہیں پہنتے۔ وہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو دوپٹے میں چھپا کر رکھتی تھی۔ ابھی بھی اس کے سینے کے اوپر دوپٹہ موجود تھا۔ احمد کے لبوں پر حیرانگی بھرے تاثرات پھیلے، جبکہ نرمین کے لبوں پر اس کی قربت کے رنگ واضح نظر آ رہے تھے۔ تم برا نہیں پہنتی ہو کیا؟ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی، جبکہ نرمین کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اس نے گردن جھکائی اور نفی میں گردن ہلا دی۔ احمد نے دوسرے ہاتھ سے اس کی دھڑکن کو اپنی دسترس میں لیا اور انہیں آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ نرمین کے منہ سے لگاتار سسکیاں نکل رہی تھی۔ اسے بری طرح پاگل کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائی اور بیڈ پر گر گئی۔ احمد ایک بار پھر سے اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا تھا اور پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کی دھڑکنوں کو دبانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد احمد نے اس کی شرٹ کو اوپر کی طرف کھسکایا اور اس کی دھڑکنوں کو چومنے لگا۔ اس دوران نرمین نے بے خودی کے عالم میں اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسا لیے تھے۔ احمد پلیز رک جائیں، وہ اب اس کی منتوں پر اتر آئے تھے، لیکن وہ آج رکنے والا نہیں تھا۔ اس لڑکی کا یہ انداز اسے پاگل کر رہا تھا۔ یوں تو وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن آج اسے چھوٹی معصوم لڑکی کے سامنے اپنا آپ بہت زیادہ کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا تھا، لیکن آج اس لڑکی کی قربت میں وہ جھک گیا تھا۔ اس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ نرمین کا حسن تھا ہی اس قدر سحر انگیز کہ وہ شروع سے اس کا دیوانہ تھا، لیکن نرمین کو ہمیشہ سے احمد سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کو یہی لگتا تھا کہ وہ ایک غوثیلہ انسان ہے جس کے سر پر 24 گھنٹے غصہ سوار رہتا ہے، اور اسے اس طرح کے لوگوں سے شدید خوف محسوس ہوتا تھا۔ اسے ہنسمکھ اور فنی لڑکے پسند ہوتے۔ دراصل احمد اس کے تایا جان کا بیٹا تھا۔ ان دونوں کا نکاح دادا جان کی مرضی پر ہوا تھا۔ تب ان کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے نرمین انکار نہیں کر پائی، لیکن اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور وجہ ان کی پھوپھو کی بیٹی کومل بھی تھی۔ وہ بچپن سے ہی احمد سے محبت کرتی تھی اور اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے نرمین کے دل میں احمد کے حوالے سے نفرت بھر دی تھی اور اس قدر خوف ڈال دیا تھا کہ اسے کومل کی کہی ہوئی ساری باتیں سچی لگنے لگی تھی۔ چونکہ نرمین خود شہر میں رہتی تھی، جب سے اس کا احمد کے ساتھ نکاح ہوا تھا تب سے وہ گاؤں حویلی نہیں آئی تھی، لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کے بابا اور ماما بزنس کے سلسلے میں لندن سیٹل ہو گئے تھے۔ نرمین کا ویزا نہیں لگ پا رہا تھا، اسی وجہ سے وہ گاؤں چلی آئی تھی۔ اس کے پیرنٹس نے اسے تسلی دی تھی کہ فکر مت کرو، بہت جلد ہم تمہیں بلا لیں گے، لیکن وہ جتنا جلدی کر رہے تھے کام اتنا ہی لیٹ ہو رہا تھا، اور اب یہاں پر 24 گھنٹے اس کا احمد کے ساتھ ٹاکرا ہوتا رہتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اتفاق ہے یا پھر احمد جان بوجھ کر اس کے ساتھ ٹکراتا ہے، لیکن ایک چیز تھی، جب بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے تھے نرمین کے پورے وجود میں آگ لگ جاتی تھی۔ ان دنوں وہ احمد سے چھپتی پھر رہی تھی، کیونکہ دادا جان نے اسے رخصتی کے بارے میں سوال کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اس شخص سے کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ مجھے اس شخص سے علیحدگی چاہیے۔ جب احمد نے یہ سنا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے تو کبھی چھوٹی سی لڑکی کو تنگ بھی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی محترمہ پر غصہ کیا تھا، حالانکہ وہ حد سے زیادہ شرارتیں بھی کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی احمد نظر انداز کر جاتا تھا۔ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا اور نہ ہی چاہتا تھا کہ نرمین کی آنکھوں میں اس کی وجہ سے آنسو آئیں۔ پھر اس کے باوجود وہ کیوں اس رشتے سے پیچھے ہٹ رہی تھی؟ یہی جاننے کے لیے وہ ایک دن نرمین کو زبردستی بے ہوش کر کے اپنے ساتھ فارم ہاؤس میں لے کر آیا تاکہ وہ اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر سکے۔ دادا جان کو اس نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ نرمین کو اس کے فرینڈ کی شادی پر لے کر گیا ہے اور آج کی رات وہ دونوں وہیں پر ہی رکیں گے۔
دادا جان اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہ اتنے نادان ہی تھے کہ احمد کی حرکتوں کو سمجھ نہ پاتے۔ انہیں بہت اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ اس میں احمد کا کچھ کیا دھرا ہوا ہوگا، لیکن چونکہ احمد صاحب گاؤں کے سردار بھی تھے اور سب فیصلے ان کے علم میں لا کر ہی کیے جاتے تھے، اس وجہ سے دادا جان خاموش ہو گئے تھے۔ ابھی احمد اسے اپنے بیڈ روم میں اپنی غربت میں بری طرح نڈھال کیے جا رہا تھا۔ احمد، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں نرمین کی آواز گونجی، حالانکہ ابھی ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ احمد نے صرف اور صرف اسے کس کیا تھا، اس کے وجود کے ساتھ تھوڑی سی چھیڑخانی کی تھی، لیکن اس سب کے باوجود نرمین کو محسوس ہو رہا تھا اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں بچی، جبکہ احمد اس کی اس فریاد پر حیران رہ گیا اور اسے خفگی سے گھٹتے ہوئے بولا، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور تم ذرا سی بات پر پریشان ہو گئی ہو۔ یہ تو میری شدتوں اور میری محبت کا 0.2% بھی نہیں ہے، اور تمہارا یہ حشر روگ ہے۔ سوچ، جب میں تم پر اپنی ساری شدتیں لٹاؤں گا تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ کہہ کر احمد نے اسے دوبارہ سے اٹھایا اور بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگا دیا۔ احمد کی نظریں بار بار بھٹکتے ہوئے اس کی گردن پر موجود واحد تل پر جا کر رک رہی تھی۔ اکثر جب نرمین دوپٹے سے بے نیاز ہوتی تو احمد کی اس تل پر نظر پڑ جاتی تھی، اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگتی کہ وہ اس کو چوم ڈالے، اور آج اسے موقع بھی مل گیا تھا۔ نرمین نے جب اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو اس نے دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ احمد اس کے اس انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ پہلے اس نے نرمین کے ماتھے کو چوما اور پھر وہ اس کی دونوں آنکھوں کو چومنے کے بعد اس کے گالوں پر جا کر رکا اور ان کو ہلکا ہلکا سا کاٹنے لگا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ نرمین کے ساتھ جنونی رویہ رکھے، لیکن پھر جب وہ اس کے نازک سے وجود کو دیکھتا تو اسے نرمین پر ترس آ جاتا تھا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ وہ اس کی جنونیت کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ ابھی بھی وہ اس کے دل پر اپنے ہونٹ رکھے وہاں پر زبان کی مدد سے اپنا لمس بکھیر رہا تھا، جبکہ نرمین کے لبوں سے لگاتار سسکیاں نکل رہی تھی۔ احمد، اف! احمد نے ایک بار پھر سے اس کی دھڑکنوں کو دبانا شروع کر دیا۔ نرمین نے اس بار اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ وہ بار بار اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جسے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے وجود میں حد سے زیادہ بے چینی بھر گئی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ احمد سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، وہ صرف اور صرف غلط فہمیوں کا شکار تھی، اور آج احمد اس کی ساری غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد احمد نے اس کے بالوں کو کندھے سے اٹھا کر پیچھے کیا اور اس کی گردن کو دیوانہ وار چومنے لگا تھا۔ اب کی بار نرمین نے مضبوطی سے اس کی شرٹ کو پکڑا تو احمد نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی۔ نرمین کی آنکھیں اور منہ دونوں ہی کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، کیونکہ احمد کی باڈی بہت ہی زبردست تھی۔ اس کے چوڑے شانے، سکس پیک اور پھر بائیسیپس۔ اگر نرمین بے حد حسین تھی تو وہ شخص بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ نرمین کی نظریں بھٹکتے ہوئے اس کے سینے کے بالوں پر جا کر رکی تو اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر زبان پھیری تھی، کیونکہ یہ بھی اس کی کمزوری تھی۔ احمد نے اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑتے ہوئے بولا، میں جتنا تم پر حق رکھتا ہوں تم اتنا حق مجھ پر بھی رکھتی ہو۔ یہ سن کر نرمین نے اپنی پلکیں اٹھائی، دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھی۔ احمد ایک بار پھر سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا تھا، اور یہ بات اس نے شدت سے نوٹ کی تھی کہ جب بھی غربت کے لمحات میں ان دونوں کی نظریں ملتی تو احمد آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ ابھی ایک بار پھر سے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دست رس میں لے چکا تھا۔ نرمین بھی اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ چکی تھی۔ احمد کے ہاتھ دوبارہ سے اس کی شرٹ پر حرکت کر رہے تھے۔ اگلے پل اس نے نرمین کی شرٹ کو اتار کر دور اچھال دیا تو نرمین شرم کے مارے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ اس کی ننھی ننھی دھڑکنیں احمد کے جسم میں آگ لگا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تم پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو نرمین کا جسم بری طرح سے تپنے لگا تھا۔ اس وقت احمد کو بھی شدت سے اندازہ ہوا کہ وہ قربت میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، حالانکہ اس کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو بس اسے تھوڑا سا پیار جتا کر اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر جب اس نے نرمین کا حسن دیکھا تو اپنے فیصلے پر برقرار نہیں رہ سکا۔ اگلے پل اس نے نرمین کو دوبارہ سے پیچھے کی طرف گرایا، اس کی دھڑکنوں کو دوبارہ سے چومنے لگا تھا۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ اسی وقت ہی احمد کا موبائل بجا تو نرمین جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اسے اپنے عمل کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا۔
اس نے فوراً سے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی اور بیڈ کے سائڈ کی طرف کھینچ کی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ احمد بھی حیران رہ گیا تھا۔ تم میں حد سے زیادہ پھرتی ہے چھوٹی لڑکی، لیکن یہ تمہیں اس وقت دکھانی چاہیے جب تم میری دسترس میں نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے یہاں پر صرف اور صرف تمہارا خود میں کھویا ہوا وجود چاہیے۔ وہ کال کاٹ کر اپنی شرٹ پہنتے ہوئے بولا تو نرمین اس کے خفکی سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ بہت ہی بدتمیز انسان ہے، وہ سکھائے جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی تو احمد نے کندھے اچکا دیے۔ یہ بات تمہیں بچپن سے ہی جانتا ہوں، میرے بارے میں کچھ ایسا بتا جو مجھے معلوم نہ ہو اور جسے سن کر مجھے غصہ بھی آ جائے، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی باتیں اب مجھے غصہ نہیں دلاتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پورے دانتوں کی نمائش کی تھی، جبکہ وہ اس کی ڈٹائی پر غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ آپ کی ہمت میں کیسی ہوئی میرے نزدیک آنے کی؟ یہ سن کر احمد نے گہری سانس خارج کی اور اطمینان سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اس کو یہ ڈر نہیں تھا کہ نرمین کمرے سے بھاگ جائے گی، کیونکہ اس نے دروازے کے اوپر والی کنڈی چڑھائی تھی اور وہاں تک نرمین کا ہاتھ نہیں پہنچنا تھا، نہ ہی کمرے میں ایسی کوئی چیز موجود تھی جس کی مدد سے وہ کنڈی کھول سکتی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا چھوٹی لڑکی، میری ہمت کو نہ للکارو، کیونکہ میں بہت کچھ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ سن کر نرمین کی آنکھیں یکدم ہی آنسوں سے بھیگ گئی تو احمد کے دل کو کچھ چھوا۔ کیا ہوا؟ کیا میں نے تمہیں زیادہ تکلیف دے دی؟ وہ پریشانی کے عالم میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تو نرمین اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ آپ کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو مجھے نہیں بہکانا چاہیے تھا۔ اس نے سارا الزام احمد کے اوپر ڈال دیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ یہ سن کر احمد نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچے، اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا مجھے بتاؤ کہ میں نے ایسا کیا کیا کہ تم مجھ سے اس حد تک نفرت کرتی ہو؟ مجھے کوئی ایسی عادت بتا دو جو تمہیں زہر لگتی ہے، میں باخدا وہ تبدیل کر دوں گا۔ احمد اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا احمد کی ایک عادت تھی، اگر وہ محبت کرتا تھا تو جنونیت کی حالت تک کرتا تھا، لیکن اگر وہ نفرت کرتا تو وہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کے کچھ اصول تھے اور وہ یہی چاہتا تھا کہ اصولوں کو نہ توڑا جائے۔ نرمین نے چونکہ کبھی بھی ان کو نہیں توڑا تھا، اس لیے وہ اس کے دل کے بے حد نزدیک تھی۔ وہ جتنی مرضی نخرے کیوں نہ دکھاتی، احمد ان کو سر آنکھوں پر رکھنے کے لیے تیار تھا۔ اگر وہ کبھی اسے غلط سے غلط بات بھی کر جاتی وہ برداشت کر جاتا، کیونکہ بقول اس کے وہ اس چیز کا حق رکھتی تھی، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ باکردار تھی۔ دوسرا، وہ بے حد معصوم تھی۔ احمد جانتا تھا کہ کوئی تیسرا ہے جو نرمین کے کانوں میں اس کے خلاف نفرت ڈال رہا ہے، اور اب وہ اس تیسرے کو ہی درمیان سے نکالنا چاہتا تھا۔ اب بہت زیادہ غصے والے ہیں، نرمین نے پھر سے معصومانہ انداز میں شکایت کی تو احمد نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ میس کرتے ہوئے بولا مجھے بتاؤ کہ میں نے تم پر کب غصہ کیا؟ یہ سن کر وہ سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے پاس دینے کے لیے جواب نہیں تھا، کیونکہ احمد نے اس پر واقعی میں کبھی غصہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے اپنے آرگومنٹ کو سٹرونگ کرنے کے لیے وہ تیزی سے بولی آپ میرے آس پاس کے لوگوں پر تو غصہ کرتے ہیں نا، اور اس کا مطلب ہے کہ ایک دن آئے گا جب آپ مجھ پر بھی غصہ کریں گے۔ احمد اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا تھا۔ میری جان، میری پیاری جان، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور جو تمہارے آس پاس کے لوگ ہیں نا وہ اس کے حقدار ہیں کہ ان پر غصہ کیا جائے۔ اگر تمہیں ان کی حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے تو تم ان پر غصہ کرنے کے بجائے انہیں جان سے مارنے پر فوکس کرو، لیکن یہ تو میرا صبر ہے جو میں نے خود پر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ احمد اسے اپنے بے حد قریب لے آیا تھا، اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا اور اب بہت ہی پیار بھرے انداز میں اسے سمجھا رہا تھا آپ کبھی مذاق بھی نہیں کرتے ہیں۔ احمد اس بات پر بھی مسکرایا اور اپنے ہونٹ اس کی شہرت پر رکھتے ہوئے بولا آج کے بعد میں تمہیں صبح اٹھنے کے بعد لطیفے سنایا کروں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھے نمبر سے ان بلاک کرنا ہوگا۔ دیکھو تو کس قدر بری بات ہے، پوری دنیا کا تم نے اپنے پاس ایڈ رکھا ہوا ہے، لیکن اپنے شوہر کو تم نے بلاک کر رکھا ہوا ہے۔ وہ اب اسے شکایت کر رہا تھا۔ نرمین کو بے ساختہ اپنے اس عمل پر شرمندگی ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر سائڈ پر رکھا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور ایک نظر احمد پر دیکھتے ہوئے بولی صرف ایک شرط پر آپ کو ان بلاک کروں گی، اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ اب دوبارہ مجھے اس طرح سے پریشان نہیں کریں گے۔ احمد نے پھر سے کندھے اچکا دیے میں تمہیں واقعی میں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب تم نے کہا نا کہ میں بہت زیادہ انرومیٹک ہوں تو یہ بات میرے دل کو ٹھا کر کے لگی۔
اس نے باقاعدہ طور پر اپنے دل پر اشارہ کیا تھا۔ بھلا میرے جیسا رومانٹک انسان اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ وہ ڈرامائی انداز اپنا رہا تھا۔ نرمین نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ پہلی بار اس نے احمد سے بات کی تھی اور وہ بھی اس قدر ہلکے پھلکے انداز میں، ورنہ وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی فوراً سے بھاگ جاتی تھی یا پھر کنفیوز ہو جاتی تھی۔ میں بس تمہیں ثابت کرنا تھا چھوٹی لڑکی، یہ کہہ کر احمد نے دوبارہ سے اس کی شرٹ میں ہاتھ ڈال کر اس کی دھڑکنوں کو انگوٹھے کی مدد سے مسلنا شروع کیا تو نرمین اپنے لب کھول کر اس کے نزدیک ہو گئی، اس کی گردن کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ تو پھر ابھی یہ چھوڑے نا، آپ نے ثابت کر دیا ہے، پلیز دوبارہ سے ثابت نہ کریں نا، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ اس کا انداز اس قدر معصومانہ تھا کہ احمد بے ساختہ اس کی دھڑکنوں کو آزاد کر گیا۔ اس کے علاوہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون سی شکایت ہے؟ یہ سن کر نرمین نے فوراً سے اپنی گردن اکڑائی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں جو کچھ مرضی کروں آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ احمد چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن پھر میری بھی کوئی شرائط ہے۔ دیکھو، ہر مرد کی عزت اس کی عورت سے ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میری عزت کی حفاظت کرو۔ تم جو جی میں آئے وہ کر سکتی ہو، لیکن میرے علم میں لا کر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ سے چھپ کر کچھ بھی نہیں کرو گی۔ نرمین نے فوراً سے ہاں میں گردن ہلا دی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے گاؤں گھمانے کے لیے لے کر جائیں گے۔ یہ سن کر احمد نے حامی بھری۔ دراصل وہ سوات کا ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا جہاں پر بہت سی جھیلیں اور آبشار تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گاؤں میں احمد کے دشمن بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نرمین کو باہر گھمانے کے لیے نہیں لے کر جاتا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہیں نرمین کو کچھ ہو نہ جائے اور اس کے دشمن اس چھوٹی سی لڑکی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ احتیاط کرتا تھا اور یہی بات ہی نرمین سمجھنے کے لیے تیاری نہیں تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ اس پر بلا وجہ کی پابندیاں لگاتا، لیکن آج جب احمد نے حامی بھری تو اس کا دل کافی حد تک ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اب کومل کی کہی ہوئی ساری باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ احمد سے کومل کے بارے میں پوچھ لے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ احمد کومل سے جا کر سوال کرے اور اس وجہ سے ان دونوں کی دوستی خراب ہو جائے۔ اب وہ خاموشی سے احمد کے سینے کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور ہاں، میں تمہیں ایک اور بات بھی سمجھانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر نرمین نے اپنا سر اٹھایا تو وہ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو ہلکا سا چومتے ہوئے بولا، آج کے بعد تم برا پہنا کرو گی، یہ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ تم برا پہننا ہی چھوڑ دو۔ یہ سن کر نرمین نے برا سا منہ بنایا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں گردن ہلا دی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، دادا جان پریشان ہو رہے ہوں گے، نرمین نے اس کے چہرے سے نظریں چراتے ہوئے کہا، کیونکہ احمد کی آنکھوں میں دوبارہ سے خمار اتر آیا تھا۔ احمد نے نفی میں گردن ہلائی، ابھی نہیں، ہم صبح جائیں گے، بھائی دیکھو کتنا خراب موسم ہے اور اس موسم میں گاڑی ڈرائیو کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے، چلو تم ایسا کرو سو جاؤ۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ فوراً سے بیڈ کی طرف بھاگی تھی اور چادر سر پر تان کر لیٹ گئی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں سے دوبارہ سے بیڈ پر احمد کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس کا جسم اکڑنے لگا تھا۔ احمد نے اس کی گردن میں اپنا بازو ڈالا اور اسے اپنے نزدیک کیا، صرف تم نے نہیں، میں نے بھی سونا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ محترمہ نیند سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ صبح جب احمد سو کر اٹھا تو وہ صوفے پر لیٹی بری طرح سے کرا رہی تھی۔ احمد تیزی سے اس کے پاس گیا اور پریشانی سے بولا، کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے پیریڈز ہو گئے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی تو احمد کو مزید فکر ہونے لگی۔ اچانک اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا کیونکہ محترمہ کے وجود پر سپورٹ انڈر ویئر موجود تھے جو کہ احمد کی ہی تھی۔ اس نے جگاڑ لگا کر انتظام تو کر لیا تھا، لیکن اب اس درد کو برداشت کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ اور پھر احمد نے کچھ ہی دیر کے بعد اس کے پیٹ پر گرم کپڑے سے ٹکور شروع کر دی۔ وہ بہت ہی سمجھداری سے اس کو سنبھال رہا تھا، اس قدر تو کبھی اس کے گھر والوں نے اس کا خیال نہیں رکھا تھا جتنی فکر احمد جتا رہا تھا، کیونکہ بچپن سے اس کے پیرنٹس اپنے NGOs کے کاموں کے سلسلے میں مصروف رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی نرمین کو ٹھیک طرح سے وقت ہی نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے نرمین ان سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگی تھی۔ وہ جب باقی لوگوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اٹیچ دیکھتی تو یہ دیکھ کر اس کے دل میں بھی شدت سے خواہش جاگ رہی تھی کہ کاش وہ بھی اپنی امی سے اتنی ہی قریب ہوتی، اور اس وجہ سے اس میں احساس کمتری بھی جنم لے چکا تھا۔ جب اس نے یہ ساری باتیں احمد سے کہیں
اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب نرمین کو اس قدر محبت دے گا کہ وہ ماضی کی ساری تلخیوں کو بھول جائے گی۔ وہ اس بات پر بھی شکر ادا کر رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان جتنے بھی جھگڑے تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ اگلی صبح جب وہ دونوں حویلی لوٹ کر آئے تو نرمین فوراً سے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ احمد دادا جان کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ملازمہ نے اسے آ کر پیغام دیا تھا کہ آپ کو آغا جان اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کمپوز کر چکا تھا۔ برخوردار، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی بغیر رخصتی کے اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس سے لے کر جانے کی؟ دادا کی اس بات پر اس نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹیک لگائے اور دل فریب لہجے میں بولا، آپ بھول رہے ہیں کہ وہ میری بیوی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ اور تم یہ بول رہے کہ وہ تمہارے ساتھ رخصتی نہیں کروانا چاہتی۔ دادا جان بھی اپنے نام کے ایک تھے۔ وہ بھی دوسروں کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر ہی اپنے جلتے ہوئے دل کو سکون پہنچاتے تھے۔ احمد نے اب کی بار اپنے سر کو جھٹکا۔ وہ گئی گزری بات ہے دادا جان، وہ مجھ سے رخصتی کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ بات آپ میری بیوی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سن کر دادا جان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ انہیں خوشی بھی ہو رہی تھی، لیکن پھر اگلے ہی پل ان کے چہرے پر دوبارہ سے تفکر بھرے تاثرات پھیلے۔ کہیں تم نے ان کے ساتھ، خدا کا واسطہ دادا جان، میں اس قدر بے وقوف نہیں ہوں کہ اپنی حد پار کر جاؤں گا۔ مجھے اندازہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ آپ فکر مت کریں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ بس ہم دونوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں تھیں، میں نے ان کو دور کر دیا، اور اب آپ بھی حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع کریں، کیونکہ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا ہوں، اور اب میں بہت زیادہ تھکا ہوا بھی ہوں، اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں گا۔ وہ اپنی جمائی روکتا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ دادا جان اس کی چوڑی پشت کو گھور کر رہ گئے تھے۔ وہ شروع سے یہی چاہتے تھے کہ احمد اور نرمین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ وہ اپنی پوتی کی زندگی سے بھی واقف تھے، اس کی محرومیوں کو جانتے تھے، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ احمد ان کی پوتی سے جنونیت کی حد تک محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائے گا۔ ادھر نرمین جب سے اپنے کمرے میں آئی تھی، مسلسل خود کو آئینے میں دیکھے چلی جا رہی تھی اور بار بار اپنے گالوں کو ہلکا ہلکا تھپک رہی تھی۔ صرف میرے اللہ، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم دونوں نے اتنا سب کچھ کر دیا۔ اس نے بے اختیار اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا۔ تبھی کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا تھا اور کومل تن فن کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نرمین کے چہرے پر پھیلے ہوئے حیا کے رنگ دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ کل رات تم کہاں پر تھے؟ میں تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈتی رہی۔ میں نے دادا جان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ کومل نے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی ناکام کوشش کی، جو کہ دراصل ایک مشکل کام تھا۔ نرمین اس کی بات سن کر فوراً اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولی، یار پلیز اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا، تم جانتی ہو نا کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے کومل کو زور سے اپنے گلے سے لگایا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور جہاں تک کل رات کا سوال ہے، تم احمد کے ساتھ تھی، یا تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ وہ کس قدر رومانٹک ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی، وہ بالکل بھی غصے والی نہیں ہے، وہ تو مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے اور مجھے بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ کل رات ہم لوگوں نے، ایسے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کومل نے تیزی سے اس کی بات کاٹی اور مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی کہ یار یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ تم لوگوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب آ گیا تھا، جن کو وہ بڑی مشکل سے پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی، جبکہ نرمین اس کی دلی کیفیت سے مکمل طور پر انجان تھی۔ کومل کے لیے وہاں پر زیادہ دیر رکنا نہیں گیا۔ وہ فوراً سے اپنے کمرے میں آ گئی اور چیزوں کو زور زور سے زمین پر پھینکنے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں احمد کو کسی بھی صورت میں نرمین کے حوالے نہیں کر سکتے۔ احمد صرف میرا ہے اور صرف میں ہی اس کی بیوی بنوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر بیٹھی اور اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر زور زور سے کھینچنے لگی تھی۔ حالانکہ اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، ساری غلطی کومل کی اپنی تھی، ورنہ احمد نے تو اسے بچپن سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں اور بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا ہوں۔ لیکن کومل کے دل میں اب اس کے لیے جذبات جاگے تھے، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ ابھی نرمین سے باتیں کر کے اسے اتنا تو احساس ہو گیا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر وہ چاہے تو ان دونوں کے درمیان
نفرت ڈال سکتی ہے، اور اس کے لیے اسے نرمین کو احمد کی نظروں سے گرانا ہوگا۔ اسے نرمین کو ویسی لڑکی بنانا ہوگا جو کہ احمد کو سخت ناپسند ہے، اور اب وہ اس کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائے گی۔ اسے جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ کرے گی۔ اس رات نرمین روم میں بیٹھی احمد کے بارے میں سوچ رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی احمد کھڑا تھا اور اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کسی نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ اس نے گاؤں گھومنا ہے، لیکن اس کے بعد وہ خود ہی بھول گیا۔ یہ سن کر نرمین نے بے اختیار اسے نگاہیں چرائی اور اپنے لبوں کو کاٹتے ہوئے بولی، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ تھوڑے سے بزی تھے، واؤ، میری بیگم تو میری بہت فکر کرتی ہے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ انہیں میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ وہ شرارتی انداز میں اس کے قریب آیا تو وہ فوراً ہی کمرے کے اندر ہو گیا۔ احمد نے بھی لات مار کر دروازہ بند کیا اور اس کے قریب جا کر رک گیا۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے، جلدی سے چادر پہن لو، ہم باہر جا رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نرمین نے فکر مندی سے کہا کہ ابھی تو بہت زیادہ رات ہو گئی ہے اور اس وقت باہر نکلنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ سن کر احمد ہنس رہا تھا۔ محترمہ، میں اس گاؤں کا سردار ہوں اور آپ ایک سردار کے ساتھ جانے سے گھبرا رہی ہو، کس قدر بری بات ہے نا یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے سردار پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ نرمین نے فوراً سے نفی میں گردن ہلائی۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ پر بہت بھروسہ ہے، تو پھر جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ احمد اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا نیچے چلا گیا تھا۔ جیسے نرمین کو کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ بھی فوراً سے نیچے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ کچھ دیر میں احمد نے گاڑی اپنے ڈیرے کے پاس بنی ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر جا کر روکی تھی، جہاں پر کچھ ٹیبلز اور چیئرز پڑی ہوئی تھی، اور وہاں پر ایک بہت ہی بڑی لائٹ بھی لگی ہوئی تھی جس سے چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی فاصلے پر ایک آبشار بھی تھی۔ یہ ماحول بہت ہی زیادہ خوابناک تھا۔ نرمین اس منظر میں کھوئی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب احمد پیچھے سے اس کے پاس گیا، اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پر رکھتے ہوئے بولا، تمہیں یہ سب کچھ کیسا لگ رہا ہے پیاری لڑکی؟ یہ سن کر نرمین نے بے اختیار سسکی لی۔ سب کچھ بہت اچھا ہے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنے لگا تھا، جسے محسوس کر کے احمد نے فوراً سے دوری اختیار کی تھی، کیونکہ وہ اسے بے چین نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جانے کیوں نرمین کا اس کو خود سے دور جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے چہرے پر خفگی بھرے تاثرات پھیلے۔ ان کو دیکھ کر احمد دبے دبے انداز میں مسکرانے لگا۔ ہم اپنی شادی کے پہلے 2 دن یہیں پر ہی گزاریں گے، جہاں پر ہم دونوں ہوں گے، صرف ہم دونوں۔ یہ کہہ کر احمد نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا تو نرمین اب کی بار خود سے اس کے چہرے پر جھکی تھی۔ اس بار نرمین نے پہل کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا تو احمد بے اختیار مسکرا اٹھا اور پہلے سے بھی زیادہ شدت سے نرمین کو چومنے لگا تھا۔ میں اب تم سے مزید دور نہیں رہ سکتا۔ میں دادا جان کو کہہ رہا ہوں کہ اگلے ہی ہفتے ہم دونوں کی رخصتی کروا دیں، تو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تو نرمین نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں خود بھی چاہتی ہوں کہ میں آپ کے قریب ہو جاؤں اور ہم دونوں کے درمیان جتنے بھی فاصلے ہیں وہ مٹ جائیں۔ یہ بات سچ تھی، نرمین کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ جیسے ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہوئی تھی، نرمین اس کے بارے میں جاننا شروع کر دیا تھا۔ اسے دادا جان سے بھی یہ بات سننے کو ملی تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ نرم مزاج کا مالک ہے، اور جہاں تک اس کی سخت طبیعت کا سوال تھا تو وہ صرف دشمنوں کے لیے تھی، تاکہ وہ اپنی اوقات نہ بھولیں اور معصوم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ غریبوں اور مجبور لوگوں کے لیے تو وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بن کر ثابت ہوا تھا۔ یعنی اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو نرمین کو اپنے ہم سفر میں چاہیے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ حد سے زیادہ اٹریکٹیو تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے میں کھوئے رہے تھے۔ تمہیں مجھ پر کتنا یقین ہے پیاری لڑکی؟ اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، مجھے آپ پر پہلے یقین تو نہیں تھا، لیکن اب تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا ہے۔ اس کی صاف گوئی پر ایک بار پھر سے ہنس دیا تھا۔ تو مجھے اسی وجہ سے تو پسند ہو، جو کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے وہی تمہاری زبان پر ہوتا ہے، اور فکر مت کرو، بہت جلد میں تمہیں خود پر یقین کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نرمین کو زور سے گلے سے لگایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں حویلی واپس آ گئے تھے۔ اس وقت بھی کومل جاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت انتقام کی آگ چل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جس کی وجہ سے وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جائے۔
اور پھر وہ ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے جو منصوبہ بنایا تھا اس میں صرف اس کی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہونے والی تھی، لیکن اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ اسے بربادی سے بھی زیادہ اس چیز کی چاہت تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے احمد کو حاصل کر لے۔ اگلے 2 دن بہت ہی تیزی کے ساتھ گزرے تھے۔ احمد ڈیرے کے کاموں کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف تھا۔ اسے نرمین سے بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا۔ رات کو جب وہ واپس آتا تو تب نرمین سو چکی ہوتی تھی۔ اسے جگا کر تنگ کرنا اسے مناسب نہیں لگتا تھا۔ اس دوران کومل ایک بار پھر سے نرمین کے کان بھرنے لگی تھی۔ ایک دن نرمین بیٹھی احمد کے بارے میں سوچ رہی تھی جب وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پریشانی سے بولی، احمد لالا کو میں نے گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ لڑکی کون ہے؟ یہ سن کر نرمین کے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ اس کی بری عادت یہ تھی کہ وہ آدھی بات سن کر ہی فیصلہ کر لیتی تھی۔ مجھے بھلا کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی کو تم نے دیکھا اور وہ لوگ کہاں پر جا رہے تھے؟ نرمین نے تیزی سے سوال کیا تو کومل نے کندھے اچکا دیے۔ اس رات جب احمد نے اپنے کمرے میں واپس آیا تو وہ پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے پیاری لڑکی؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے قریب جاتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا، آج آپ کس لڑکی کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ کا مجھ سے دل بھر گیا ہے؟ یہ سن کر احمد کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ واقعی میں ایک لڑکی کے ساتھ تھا، لیکن وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی جس کی آج پیپر تھا، لیکن اس کی بس چھوٹ گئی تھی۔ وہ بس اسے اس کے کالج تک لے کر گیا تھا تاکہ اس کا پیپر نہ رہ جائے اور اس کی محنت برباد نہ ہو۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ کومل کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا کیونکہ کومل نے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں یہ سب کچھ کومل نے بتایا کیا؟ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ تو نرمین نے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ جو تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اور جہاں تک کومل کا سوال ہے تو اس سے دور رہو۔ اس کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چاہتی، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ ہم دونوں کو ایک ساتھ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے۔ یہ سن کر نرمین تیزی سے بولی، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، آپ اس کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہ کہیے۔ احمد نے بے چینی سے اپنی پریشانی کو مسئلہ تھا۔ اپنی بیسٹ فرینڈ کی باتوں سے تم 24 گھنٹے پریشان رہتی ہو۔ اگر تم اس بات پر غور کرو تو تمہیں شاید اندازہ ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیسٹ فرینڈ کی وجہ سے کوئی بھی ایسی نادانی نہ کرو جس پر تمہیں ساری زندگی کے لیے پچھتانا پڑے۔ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے دروازے کو گھور کر رہ گئی تھی۔ جب وہ واپس کمرے میں آئی تو کومل تیزی سے بولی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ نہیں مانیں گے۔ یہ سن کر اس نے کومل کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا، لیکن جیسا تم سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں، اور پلیز مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو جس کی وجہ سے میرا دل پریشان ہو۔ میں اپنے شوہر پر یقین کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی دراڑ آئے۔ اس نے واضح الفاظ میں کومل کو سمجھایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کومل کے چہرے کے تاثرات کو دیکھنے لگی تھی جو ایک دم سے ہی سیاہ پڑ گئے تھے۔ شاید وہ اپنے منصوبے کے فیل ہو جانے پر پریشان ہو گئی تھی۔ تمہیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے کومل؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا۔ نرمین نے اس کے نزدیک جاتے ہوئے دوبارہ سے سوال کیا تو وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، ارے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ بس وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں شک رہ جاتا ہے، تو بس وہی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے سردار کس قدر ہینڈسم ہے اور کس قدر خوبصورت بھی۔ لڑکیاں تو ان پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر نرمین نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ سردار جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن وہ باوفا ہے اور باکردار ہے۔ مجھے ان پر یقین ہے۔ وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے میرے دل کو ٹھیس پہنچے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ کومل پاؤں پٹکتے ہوئے غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلی صبح نرمین کچن میں کھڑی اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب احمد نے پیچھے سے جا کر اس کو پکڑا۔ اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھتے ہوئے بولا، کیسی ہے میری جان؟ یہ سن کر نرمین ایک دم سے بے چین ہو گئی تھی۔ کیا کریں احمد، میں کچن میں اکیلی نہیں ہوں، یہاں پر کومل بھی ہے، اس نے دبے دبے انداز میں ڈانٹتے ہوئے کہا تو احمد ایک جھٹکے سے دور ہوا تھا۔ تھوڑی فاصلے پر کومل بھی کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں جلن کا ایک طوفان آباد تھا۔ نرمین شرمندگی سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ کومل کو اس بارے میں بتانا اور بات تھی، لیکن اس کے سامنے یہ سب اسے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ کومل اپنے آنسو پیتی ہوئی وہاں سے فوراً سے بھاگی تھی، جبکہ احمد نرمین کو دیکھ کر کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے
کیوں یوں کپلز کو ایک دوسرے کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے دیکھنا کس قدر بری حرکت ہے نا یہ. ان کے پرسنل مومنٹس ہوتے ہیں. یہ سن کر نرمین اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورا. تو پھر کپلز کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سب کچھ اپنے کمرے میں کریں. احمد نے تیزی سے جواب دیا. میں تو ابھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. چلو نا جان, میرے کمرے میں چلتے ہیں نا, یہ سب کچھ کرتے ہیں. اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا. نرمین بار بار لال انگارہ ہو رہی تھی. احمد آپ بہت ہی بدتمیز انسان ہیں, مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے, آپ یہاں سے جائیں. لیکن مجھے تو تم سے بات کرنی ہے اور تمہیں بہت زیادہ پیار بھی کرنا ہے. یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کے گالوں کو کاٹنے لگا. اور میں تمہیں پورے کا پورا کھا بھی جاؤں گا. اس کے گالوں کو آزاد کرنے کے بعد وہ اس کی گردن کو کاٹنے لگا تھا. اس دوران اس کے ہاتھ میں نرمین کے سینے پر رینگ رہے تھے. وہ بری طرح سے بے بس ہو کر زمین پر گرنے لگی تھی کہ احمد نے اسے سنبھالا اور شرارتی انداز میں اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا, مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیے اتنی ڈوز بہتر ہے. یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا. نرمین کو اپنی ہوش کی دنیا میں واپس آنے میں کافی زیادہ وقت لگ گیا تھا, اور وہ بار بار یہی سوچ کر ہی خوف سے جھرجھری لے رہی تھی کہ اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا تو اس کے آگے سے اسے سوچا ہی نہیں گیا تھا. احمد اب واقعی میں ایک انتہائی بے شرم انسان ہے. اس کے جانے کے بعد بھی وہ دل ہی دل میں اس کو کوستی ہوئی بولی, لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں احمد کے بے حد جذبات تھے اور بے حد محبت بھی تھی, جو کسی بھی صورت اس کے دل سے جدا نہیں ہو سکتی تھی. اسی شام اس کے پیرنٹس نے اسے احمد کے ساتھ رخصتی کے حوالے سے پوچھا تو اس نے حامی بھر دی تھی. دادا جان بھی بہت زیادہ خوش تھے. پوری حویلی میں جشن منایا جا رہا تھا. سبھی ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ یہ خاندان کی اور گاؤں کی سب سے بڑی شادی ہونے والی تھی. آفٹر آل یہ سردار کی شادی تھی. مہندی سے ایک رات پہلے نرمین اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی کہ اچانک اسے باہر سے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی. اسے لگا تھا کہ اس کا دل پھٹ کر باہر آ جائے گا, کیونکہ کوئی عورت بہت ہی درد بھرے انداز میں فریادیں کر رہی تھی. وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین پر جم گئے تھے. وہ حویلی کی ملازمہ تھی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. اس نے احمد کی گریبان کو پکڑا ہوا تھا, اس کو زور زور سے جھنجھوڑ رہی تھی. آس پاس حویلی کے باقی لوگ بھی موجود تھے, جبکہ کومل تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. احمد نے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹانا چاہا تو وہ اس کے نزدیک ہوگی. میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور یہ مجھے چھوڑ کر آپ سے شادی کر رہے ہیں. بی بی صاحبہ, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں, خدا کا واسطہ میرے ساتھ یہ زیادتی مت کریں. میرے بچے کے سر کے اوپر سے اس کے باپ کا سایہ نہ چھینیں. کومل کا دماغ ایک دم سے سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا, جبکہ احمد نے اس عورت کو غصے سے خود سے دور دھکیلا تھا. اس کی بے بسی کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا, وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا. لیکن آج اسے اس چیز کا بے احساس ہو گیا تھا کہ کچھ عورتیں عزت کے قابل ہی نہیں ہوتی ہیں, جن کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہوتا, بلکہ کوئی دوسرا ان کی کیسے عزت کر سکتا ہے. نرمین چند لمحوں تک یوں ہی خاموش کھڑی رہی. سب لوگ اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے. دادا جان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, اور احمد نرمین کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی نوکرانی کے پاس گئی اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا. کومل یہ دیکھ کر بری طرح بوکھلا گئی تھی, کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نرمین یہ سب کچھ کرے گی, اور ویسے بھی اس کا مقصد صرف اس شادی کو برباد کرنا تھا. وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بار نرمین کے دل میں غلط فہمی پیدا ہوگی تو وہ مرتے دم تک احمد کا ہاتھ نہیں تھامے گی, اور کومل یہی تو کروانا چاہتی تھی. لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا تھا. تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میرے شوہر پر الزام لگانے کی؟ وہ اس کو دوسرا تھپڑ مارتے ہوئے بولے, ابھی اور اسی وقت پولیس کو کال کرو. اس عورت کو پولیس کے حوالے کرو. یہ دھوکے باز اور ٹھگ ہو رہا تھا. اگر اس زیادہ ڈرامے لگائے تو پھر اس کے ٹیسٹ کرواؤ. اگر تو اس کے ٹیسٹ پازیٹیو نہ آئے. نرمین نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ملازمہ اس کے قدموں میں گر گئی تھی. بی بی صاحبہ معاف کر دیں. بی بی صاحبہ غلطی ہوگی, میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی. مجھے یہ سب کچھ کومل بیگم نے کرنے پر مجبور کیا تھا. دوسری طرف احمد نے یہ سنا تو اس کا پارا یکدم ہی ہائی ہو گیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ کومل کی طرف بڑھتا, دادا جان نے اسے درمیان میں ہی روک دیا اور کومل کو کمرے میں جانے کے لیے کہا. احمد کو نرمین پر بے حد پیار آ رہا تھا, کیونکہ اس عورت نے بھری دنیا میں اس کی عزت رکھی تھی. ایک بار بھی نرمین کے دل میں اس کے لیے غلط فہمی نے جنم نہیں لیا تھا. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی, جس رات وہ لڑکی کے بارے میں پوچھنے کے لیے احمد کے کمرے میں گئی تھی تو نرمین کو احمد نے صاف الفاظ میں
یہ بات سمجھا دی تھی کہ کومل نہیں چاہتی کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہوں۔ اس نے نرمین کو یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ کچھ عرصے پہلے ہی کومل نے اسے پرپوز کیا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں احمد کے خلاف نفرت بڑھنے لگی تھی۔ یہ بات احمد نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر نرمین کو بتائی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے درمیان کسی بھی قسم کی دوری پیدا ہو، وہ بھی کسی تیسرے شخص کی وجہ سے۔ اس لیے وہ ساری غلط فہمیوں کو جڑ سے ہی اکھاڑ دینا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اپنی زندگی میں صرف اور صرف سکون چاہیے تھا۔ اسے نرمین کو بھی کافی حد تک فائدہ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی شادی ویسے ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی، کیونکہ نرمین نہیں چاہتی تھی کہ کسی تیسرے شخص کی وجہ سے اس کی خوشیاں برباد ہوں۔ احمد کا ساتھ پا کر وہ بہت زیادہ مطمئن تھی، جبکہ دوسری طرف کومل نے اس بات سے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ کومل چونکہ یہاں پر پڑھائی کے سلسلے میں آئی تھی، لیکن اس حرکت کے بعد دادا جان نے اسے اس کی امی کے پاس واپس بھجوا دیا تھا۔ دوسری طرف کومل اور احمد ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت زیادہ خوش تھے۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا، جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔